अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग। फजर हो चुकी है, मतलब तहज्जुद का टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं। तो चलते हैं, लिफ्ट आ चुकी है। और आप लोगों को ये बताना था कि आज हम लोग फजर पढ़कर 7:30 से 8 बजे के अंदर हम लोग निकल जाएंगे गज़वाए हिंद, जंग बदर की ज़ियारत पर जाएंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिएगा कौन कौन सी ज़ियारत हम लोग करते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं। पहले सबसे पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे, देन वी हैव टू गो एंड अदरवाइज इंजॉय करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे और इंशाल्लाह हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा कि क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन चीज़ों से मतलब देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लिफ्ट आ चुके हैं तो चलते हैं हरम पाक, लेट्स गो। माशाल्लाह से मदीना में सर्दी अब लाइक इस तरह है कि बस अच्छा, मतलब ज़बरदस्त मौसम में, मतलब मज़ा आ रहा है सर्दी में ना। शॉल वेयर करने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, पर काफ़ी लोग वेयर कर रहे हैं। आज हवाएं चलना शुरू हुई हैं, सो आई फील लाइक कि शॉल वेयर करनी चाहिए। हवाएं चल रही हैं, ठंड के साथ साथ हवाएं भी महसूस हो रही हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक ट्रक चली गई तो अब सुकून हो गया। तो मैं कहा था, तो आई फील लाइक कि हाँ ठंडी हवाएं आज लग रही हैं। सो मैंने इसी हाथ में शॉल ली हुई है, ये रही। मैंने बोला अगर सर्दी होगी तो पहन लूँगा, वरना हरम के अंदर रख दूँगा। सो बस चलते हैं हरम में, आपसे मिलते हैं अंदर जैसे दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें ऐसे ग्रुप्स आते हैं, फिर उनको गाइड करते करते वो लेकर जाते हैं। ये भी अच्छी बात है। तो लास्ट टाइम हमने आपको दिखाई थी वीडियो में होटल टूर्स, अच्छे खानों के टूर। सो ये था सारा टूर। तो हम भी बस जल्दी से चलते हैं हरम पाक और फिर तहज्जुद पढ़ेंगे जाने से। आज़ान अभी तक आई नहीं है, जैसे आएगी तो आपको पता चल जाएगा ऑफ कोर्स। सो लेट्स गो, चलते हैं। यहाँ पर शॉप्स रात के वक्त ऐसे खुली हुई होती है जैसे लग रहा है ओपन है, बट इट्स क्लोज। बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान से ना लाख गुना बेहतर हर मुल्क है। और यहाँ पर तो कुछ करम ही अपना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ही करम है। यहाँ पर हर चीज़ पर, हर इंसान की जो ज़ुबान है ना वो भी इतनी मीठी है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बात भी करते तो इतना तमीज़ से, इतने अंदाज से कि यहाँ पर दिल चाहता है कि भैया बात करो लोगों से। सो इस तरीके का यहाँ का ये सारा सीन है माशाल्लाह। हर कोई जा रहा है हरम पाक की तरफ। सो हम भी बस उधर ही मिलते हैं, बाय बाय। तो सबसे पहले हम सलाम पेश करने आए हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे तहज्जुद पढ़ने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुस्तफ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पर तहज्जुद हो चुकी है और फजर का इंतज़ार हो रहा है। बस थोड़ी देर में फजर की अज़ान आएगी। तो यहाँ पर सब लोग फजर तहज्जुद पढ़ रहे हैं अपनी अपनी। तो ये बहुत साइडें जहाँ रियासुल जन्ना के लिए वेटिंग करवाते हैं, तो ये इन्होंने खोल ली है नमाज के लिए। सो हम लोग आकर बैठे हैं अब इधर माशाल्लाह से। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज से फ्री हो चुके हैं। अभी चलते हैं होटल, लेट्स गो। तो फाइनली मैं 8th फ्लोर पर पहुंच चुका हूं। सामने हमारा रूम है 808, सामने रहा। तो चलते हैं अंदर, सेटिंग वेटिंग करते हैं थोड़ी, फिर चलते हैं ज़ियारत पर, लेट्स गो। दरवाज़ा खोलो। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं सामने से नाश्ता लेने आया हूँ। जल्दी से नाश्ता लेते हैं और चलते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सो लेट्स गो।
تو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں سے کھانا لینے کے لیے، آلو والا، سادہ پراٹھا اور انڈا. تو جلدی سے لیتے ہیں اور چلتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے کھانا لے لیا ہے. سو لیٹس گو. بھی آ چکی ہے تو چلتے ہیں اپنا کھانا لے کر اوپر سیدھا. تو ہم لوگ کھانا لے کر آ چکے ہیں. فائنلی ہمارے سامنے بس آ چکی ہے. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے. سو وی ہیو ریڈی. اور یہ میں نے شوز اگین پہن لیے، پینٹ شرٹ فل کٹ میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ہم 8 لوگ پورے ہیں. سو لیٹس گو، چلتے ہیں. تو فائنلی ہم لوگ نکل چکے ہیں. تو بس ہم لوگ یہ نکل چکے ہیں. یہ پوری ونڈو ان کی خراب ہے، گندی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا ساری ایسے لگ رہا ہے کیمرہ ہی ہماری گندی ہے. تو بس ہم لوگ نکل چکے ہیں یہاں پر اور جنگے بدر کے لیے. اور بڑا مزہ لگا پڑا ہے. اور ہم لوگ سب جا رہے ہیں الحمدللہ سے یہ زیارت کرنے کے لیے. شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا ہے. مطلب ساری چیزیں ہم لوگ ایبزارو کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس گو، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. میرے ساتھ بیٹھا ہے عمیر، باقی سب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. سو لیٹس گو. ابھی بدر کی طرف جو بہت مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے آج ہم قابل کی شکل میں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہمارا سفر آسان فرمائے اور اپنی دربار عالیہ میں قبول اور منظور. کنویں کو کہتے ہیں شفا. ابی شفا کے نام سے ایک مشہور کنواں ہے. وہ کنواں موجود ہے وادی طلحہ کے اندر. اس علاقے کا نام ہے الطلحہ، جس کے اندر کنواں موجود ہے بیر شفا ابی شفا کے نام سے. ابی شفا کنویں کے بارے میں کوئی تاریخ یا روایت موجود نہیں ہے، لیکن مشہوری ہے کہ اس کے جب پانی کڑوا تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا لابدان مبارک ڈالا، اس کے جب پانی میٹھا ہو گیا. وہ کنواں کھلا ہے. ہم کنویں کے پاس جائیں گے، آپ حضرات پانی پئیں گے بھی، پانی بوتلوں میں بھریں گے بھی اور کنویں کی زیارت بھی کریں گے. اس وقت پھر ہمارا سفر ہوگا مقامی بدر کی طرف. ابھی آپ حضرات الٹے ہاتھ کی طرف توجہ کریں. ایک کچا مکان نظر آئے گا آپ کے بالکل الٹے ہاتھ کی طرف. کس طرف تو بولے حالا کوٹ پر نظر رازی. یہ مکان حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا گھر مبارک. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. جب کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں رہائش اختیار کی تھی. اس گھر کو بیت حسین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں حسین غم کرنے کو. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا کے بعد پوری زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں تھے. کسی نے وجہ پوچھی، اس نے فرمایا کہ کربلا کا جو منظر ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے مجھے مسکرانا نہیں آتا. اس کی وجہ سے اس گھر کو بیت حسین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. یہ حرم کے بالکل قریب زیارت ہے. آپ حضرات پیدل آ کے اس کے اطمینان سے زیارت کریں. ہم کنویں کی زیارت کریں گے، اس کے بعد ہمارا سفر ہوگا مقامی بدر کی طرف. مقامی بدر میں ہماری سب سے پہلی زیارت آئے گی، وہ آئے گی جبل الملائکہ. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. فرشتوں کو اترنے والا پہاڑ. جنگ بدر کے دوران اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جس پہاڑ کو فرشتوں کو اتارے تھے اس کا نام ہے جبل الملائکہ. آپ حضرات نے الحمدللہ مکہ سے سفر کیے ہیں مدینے پاک تک. راستے میں بہت پہاڑ دیکھے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں مدینے سے بدر تک. آپ حضرات راستے میں پہاڑ دیکھیں گے، لیکن جب آپ حضرات جبل الملائکہ پہاڑ دیکھیں گے، اس پہاڑ کی زیارت کریں گے تو سب سے مختلف نرم خوبصورت پہاڑ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو اتارے تھے. 7 قبرستان ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. غزوہ بدر میں ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. 13 صحابہ کرام کی قبور بدر کے قبرستان میں ہیں اور ایک صحابی زخمی تھا جس کا نام حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ تھا. یہ صحابی زخمی ہوا تھا تو اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا مدینہ منورہ. راستے میں ایک جگہ کا نام ہے وادی الصفرا کے نام سے. جب ادھر پہنچے تو آقا علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالت آپ کے سامنے ہے. اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میں بھی اس بدری شہداء میں شمار ہوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو ڈبل مرتبہ حاصل ہوگا، ایک غازی کا اور دوسرا شہید کا. وادی الصفرا میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائی اور اسی جگہ پہ دفن کیا. اس کے علاوہ جو باقی 13 صحابہ ہیں جو میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا قبور بدر کے قبرستان میں ہے. انشاءاللہ ہم قبرستان پہ جائیں گے، آپ حضرات سلام پیش کریں گے، احسان ثواب کریں گے اور قبرستان کی زیارت کریں گے. اس بعد پھر ہم جائیں گے جنگ
میدان میں ایک بڑا مسجد ہے, مسجد کا نام ہے مسجد حفاظت کے لیے, آرام کے لیے اسی جگہ پہ مسجد ہے, مسجد کا نام ہے. سو تو ان کی اتنی جو ونڈو ہے یہ ساری خراب ہے, اوپر کی نیچے کی, تو جو بھی ویو باہر سے کیپچر کرو ایسا لگ رہا ہے اینڈرائڈ سے کیا ہوا ہے. جس بھی کھڑکی میں دیکھو تو وہ ایسا ہی ہے. سو تو ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ ہمیں 2 مطلب زیارت پہ لے کر جائیں گے. ایک زیارت پر جو سعودی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا ہے چودھاری اس وجہ سے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, اس وجہ سے. اب سب حضرات اس کا نام ہم لوگ لے چکے ہیں آب شفا پر, تو چلتے ہیں یہاں سے پانی پیتے بھی ہیں اور بھرتے بھی ہیں. ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر آب شفا پر, جہاں پر کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مبارک سے انہوں نے اس کڑوے پانی کو بالکل میٹھا کر دیا. تو آج کے اس دن کے بعد ہر کوئی یہاں پر یہ پانی پینے آتا بھی ہے اور بھرتا بھی ہے. تو ہم بھی چلتے ہیں, پیتے بھی ہیں اور بھرتے بھی ہیں. سو لیٹس گو, چلتے ہیں. سو یہ رہا وہ کنواں. تو ہم نے پانی پیا, تو پانی حقیقت میں ان لوگوں نے جیسے بتایا تھا کہ یہاں پر میں نے چپس لے لیا سامنے سے 5 ریال میں اتنی زیادہ چپس ملی ہے, پاکستانی 500 روپے کی چپس ہے. تو چلیں کھاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اپنے ڈے کو. ابھی 6-7 منٹ کے بعد بستی ابو ذوالغفاری کی آئے گی, تو اس کے بعد مطلب وہ آج سے 1400 سال پہلے وہاں پر ابو ذر رہتے تھے, وہاں پر آج سے 1400 سال پہلے رہتے تھے. تو وہ اب کھنڈر ہے, پر وہ بھی مطلب ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے جگہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اس کو بھی ہم لوگ اس کا بھی دیدار کریں گے. اور یہ وہ پہاڑ ہے جن پر جب حضور پاک یہاں سے جاتے تھے تو یہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے. تو ان کو پیار کی نظر سے دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے, سبحان اللہ. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف سامنے, اور یہ مکانات پہاڑ کے اوپر تک ہے. ابھی آپ سب حضرات ان مکانات کی زیارت کریں, غور و فکر کریں کہ کیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری, اس دنیا سے چلے گئے. نہ گیس کا بندوبست, نہ پانی کا بندوبست, نہ بجلی کا بندوبست, لیکن ان حضرات نے کبھی بھی فجر کا نماز نہیں چھوڑی, جو آج کل ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. ہم کتنے نرم ملام بستر پہ سوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سے فجر کا نماز قضا ہوتی ہے. اور علماء بتاتے ہیں کہ فجر کا نماز شیطان کا پہلا شکست دل میں. اس زمانے میں اسی جگہ پہ بستی ابو ذر غفاری میں کھجور کا منڈی لگا کرتی تھی. جب قافلے آتے تھے مکہ مکرمہ سے, مدینہ منورہ سے, ملک شام سے, تو اسی بستی میں کھجور کا خرید اور فروخت کرتے. یہ قبیلہ, یہ بستی راستے میں آباد تھا. آپ حضرات نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے غفار قبیلے کے بارے میں, جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں آباد تھا. وہ یہ قبیلہ تھا بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ بہت مشہور صحابی تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا خاندان اسی جو مکانات میں آباد تھا. جبکہ بدر کا واقعہ سن رہے ہیں کہ اس جگہ کیا پس منظر تھا. بالکل توجہ کے ساتھ, اگر کوئی ساتھی آپ کے سیٹ والے سو رہا ہے اس کو جگہ دیجیے. ابھی ہم بدر کے بالکل قریب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے ساتھ اتنا دور کیوں ہوئی؟ حالانکہ اسلام کا دوسرا غزوہ غزوہ احد مدینہ میں ہوئی, اسلام کا تیسرا غزوہ غزوہ خندق وہ بھی مدینہ میں ہوئی, لیکن اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر اتنا دور کیوں ہوئی؟ اس کا کیا وجہ بنی, کیا پس منظر تھا؟ مختصر سن لیں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے, تو مدینہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور خوشی سے استقبال کیا. آقا علیہ السلام نے مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کی. مدینہ کے لوگ جوڑ در جوڑ مسلمان ہونے لگے. جب اس بات کا پتہ چلا مکہ کے کفار کو, تو کفار کو خطرہ لاحق ہو گیا, کیونکہ مکہ کے جو کافر لوگ تھے ان کا کاروبار تھی تجارت اور کرتے تھے ملک شام پہ, اور ملک شام کا راستہ بدر والا راستہ تھا. کفار
जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने साजिशें शुरू की, मीटिंगें शुरू की और एक मीटिंग में बातें हो गई कि हमें काफिले तैयार करेंगे और वो भेजेंगे मुल्क शाम में तिजारत करेंगे। इस तिजारत से जितना मुनाफा मिलेगा उस मुनाफे से हम जंग की साज और सामान खरीदेंगे और फिर मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मीटिंग में बातें हो गई, मक्का के लोगों ने काफिला तैयार किया और काफिले का जो सरबराह था, सिपा सालार था, वो था हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके मुसलमान नहीं था। उसकी ज़ेर निगरानी में काफिला निकल गया मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम की तरफ। काफिला गए मुल्क शाम, तिजारत की, खरीद और फरोख्त की। जब ये काफिला वापस आ रहा था तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि एक साजिश काफिला आ रहा है और उनके ये इरादे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने 20 सहाबा कराम को जमा फरमाया और सहाबा कराम से फरमाने लगे कि अपनी अपनी राय दे दो। सहाबा कराम ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी आप फरमाएंगे हमको मंजूर है, लेकिन हमारी राय है कि उस काफिले का रास्ता रोकना चाहिए। अगर ये काफिला खैर आपे से पहुंच गया मक्का तो मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इस राय को पसंद फरमाया और मस्जिद सुखैया, मस्जिद तुर्की, ये हरम के बिल्कुल करीब 2 मसाजिद है। एक का नाम है मस्जिद सुखैया, दूसरे का नाम है मस्जिद तुर्की। इसी मसाजिद वाली जगह पे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया, बच्चों और बूढ़ों को वापस भेज दिया, एक खुतबा इरशाद फरमाया और 313 का लश्कर निकल गए मदीना मुनव्वरा से ग़ज़वे बदर की तरफ। जब आका अलैहिस्सलाम का लश्कर बदर के करीब हो गई, नजदीक हो गई, तो कुछ सहाबों को आगे किया कि जाओ तेजी के साथ और उस काफिले के बारे में मालूमात हासिल करो जो मुल्क शाम से आ रहा था। तो ये सहाबा तेजी के साथ गए। जब बदर के करीब हो गए, अबू सुफियान का जो काफिला आ रहा था उसने भी बदर के करीब पड़ाव डाला था, क्योंकि उस जमाने में लोग ऊंटों पे, घोड़ों पे या पैदल सफर किया करते थे। तो सफर में 1-1 महीना, 2-2 महीना लग जाता था। अबू सुफियान का जो काफिला आ रहा था उसने भी बदर के करीब पड़ाव डाला था और ये सहाबा काफिले के पास गए, अपनी सवारी बांध दी और उस काफिले के बारे में मालूमात हासिल करने लगे, पूछताछ करने लगे। कुफार ने देखा कुछ अजनबी लोग हमारे काफिले के बारे में पूछे जानते कौन है, लेकिन जिस सवारी पे वो लोग आए हैं वो सवारी ना बदर की लगती है और ना मक्का की लगती है। अबू सुफियान ने बोला कि जाओ उस सवारी का गोबर लेके आओ। जैसे सवारी का गोबर लेके आया और गोबर को हाथों से मसला तो उसके अंदर से खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान समझ गए ये तो मदीने के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं कि आज हमारे काफिले की लूटने की कोशिश कर रहे। अबू सुफियान ने फौरन 2 काम किए। एक कासिद को रवानी के घुड़सवार को कि जाओ और अबू जहल मक्का के अंदर अबू जहल को पैगाम दो कि हमारे जान माल खतरे में है, मुसलमान हमारे काफिले की लूटने की कोशिश कर रहे, ताक़ुब कर रहे, लिहाजा मदद के लिए पहुंच जाओ। दूसरा ही करके अबू सुफियान का काफिला पहले बदर से टच होकर मक्का जा रहा था, बदर के रास्ते मक्का जा रहा था, क्योंकि उस जमाने में बदर मरकज था। अतराफ से जितने भी काफिले आते थे तो बदर से टच होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। अबू सुफियान ने बदर का रास्ता चुन लिया और सफर इमामुल अंबिया, दोनों जहानों का सरदार ने पैदल तय किया था, वो भी गर्मी की हालत में, रमजान के महीने में, रोजे की हालत में। खजूर से रोजा रख के उस खजूर की गुठली को चूस कर इफ्तार कर दे, ये आलम थी उस जमाने में। आका अलैहिस्सलाम का लश्कर जब मुकामी बदर में पहुंच गए, दाखिल हो गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने बदर के मैदान में मंजर देखा कि अबू सुफियान तो है नहीं, 40-50 लोगों का काफिला तो है नहीं, काफी तादाद के साथ लोग मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर से सहाबा करम को जमा फरमाया और सहाबा करम से फरमाने लगे कि अपनी अपनी राय दे दो, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम वापस चले जाए मदीना मुनव्वरा और इन कुफार के साथ जंग करें। तो सहाबा थे, बड़े शान वाले लोग थे, सहाबा करम ने जंग को पसंद फरमाया और वापसी का नाम नहीं लिया। और एक सहाबी उठता था, आका अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रहा था कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने कौम ने किया था इन मौके पे कि मूसा तू जाने और तेरा रब जाने, हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप हुक्म देंगे तो हम वापस चले जाएंगे, अगर आप हुक्म देंगे तो मेरे कुफार के साथ जंग करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा करम के जज्बा देखा, अल्लाह रब्बुल
العزت کی شکر ادا کی اور صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تیار کیا کھجور کے تنوں اور پتوں سے. اس کو عربی میں عریش بولتے ہیں. اسی خیمے کے اندر 16 رمضان اور 17 رمضان کی درمیانی رات آقا علیہ السلام نے پوری رات اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگی تھی. اس دعا کا مختصر خلاصہ یہ ہے، یقین آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ اللہ یہ 313 کا لشکر لے کے آیا ہوں. آج میں ان کا زندگی کا دعا نہیں مانگ رہا ہوں، دعا یہ مانگ رہا ہوں اگر آج یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو دعا کو قبول فرمائی اور مسلمانوں کو دو طرح کی مدد فرمائی. اللہ رب العزت نے اس رات بارش برسائی کیونکہ مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ ریت علاقہ تھا، ریت والی زمین تھی. آپ حضرات کو معلوم ہوگا ریت میں چلنا مشکل ہوتی ہے، تو بارش کے ذریعے سے ریت جم گئی، ٹھنڈ ہو گئی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا. جو ابو جہل نے زمین پسند کی سخت وہ کیچڑ بن گئی، اس پہ گرنا پھسلنا شروع ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا. 17 رمضان کی صبح آقا علیہ السلام میدان میں اترے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ عصا مبارک تھی، چھڑی مبارک. میدان میں جگہ جگہ نشان لگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کافر کا نام بھی بتا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل واسل جہنم ہوگا، یہاں ولید واسل جہنم ہوگا، یہاں عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے جنگ کا اختتام ہوا تو ہم نے منظر دیکھا قسم اللہ کی ذات پر کہ جیسے قبض قدرت میں ہماری جان ہے. جس جگہ پہ آقا علیہ السلام نے نشان لگائی اور جس کافر کا نام بتایا تھا اسی کافر کی اسی جگہ پہ موت ہوئی تھی. ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے رات کو بشارت ملی تھی کہ فتح آپ لوگوں کی ہوگی. تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگایا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی اصحابہ لوگ تھے انہوں نے حضور پاک کا یہاں پر خیمہ لگایا تھا جب جنگ ہو رہی تھی. اور وہ سامنے جگہ جنگ بدر کا میدان ہے جو ابھی مطلب جو زمین بنی ہوئی ہے نا وہ میدان ہے. پہلے یہاں پر نہ گھر تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ابھی یہ میدان بنا ہے. مطلب جو سعودی گورنمنٹ نے رکھی ہے زیارات کے لیے وہ یہ جگہ، جیسے کہ لوگ یہ جا رہے ہیں سب لوگ آگے آگے دیکھیں جاتے جا رہے ہیں لوگ. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بیٹھ کر رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں کی تھی کہ اللہ یہ جو ہیں یہ جنگ اگر ہم نہیں جیتے تو پھر جو بھی مسلمان ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو آپ کی عبادت کوئی نہیں کرے گا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے مدد فرمائی، کی بھی مدد، اور یہاں پر ہم لوگوں نے پہلی جنگ فتح کی ماشاءاللہ سے. یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اس سرزمین پر آئے اور یہاں پر ہم نفل ادا کریں گے تحیۃ المسجد کے، پھر 2 شکرانے کے. چلو چلتے ہیں اندر اور چل کر نفل ادا کرتے ہیں. یہ رہی مسجد، چلو جی چلیں چلتے ہیں اندر. تو یہ مسجد کے انٹرنس ہے، یہاں سے چپل رکھتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں. تو یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ہم جلدی سے بس 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت نفل شکرانے کے، اور پھر ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے. تو یہاں پر میں نے ابھی 2 رکعت اپنے پڑھے، تو ماموں وغیرہ ان سب کے بھی پڑھے. تو ماشاءاللہ سے یہاں پر میں نے 6-8 رکعت نفل پڑھے اور اتنا سکون ہے اس مسجد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کی قدرت. چلتے ہیں بس شیش پر چلتے ہیں اور جنگ بدر دیکھتے ہیں چل کر. لیٹس گو. تو یہاں پر ہوائیں بہت زیادہ تیز چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور پیچھے آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو چلتے ہیں
جہاں جنگ ہوئی تھی وہ اصلی پہاڑ دکھاتے ہیں اور وہاں کی آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں. تو لیٹس گو, چلتے ہیں. پیچھے وہ سب آ رہے ہیں, مصطفیٰ, قاصد وغیرہ سامنے ہماری بس کھڑی ہوئی ہے. تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جیسے گروپ سے وہ وہاں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور پھر یہ سب نیچے اتریں گے تو ہم بھی نیچے چلتے ہیں اور چل کر زیارت کرتے ہیں. چلیں. تو یہ ہے وہ پہاڑ. چلیں میں نیچے جاتا ہوں اور چل کر دیکھ کر آتا ہوں کیسا ہے اور کیا سب سسٹم ہے. یہ ادھر ہم لوگ پہلی جنگ فتح کی تھی ہم نے. یہ سامنے مسجد ہے جس کو ابھی مسجد کر دیا ہے. پہلے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا, تو وہاں پر ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک کر انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ جنگ ہم جیتے. تو ہم لوگ یہ جنگ جیت چکے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم نیچے چلتے ہیں اور خود بھی زیارت کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی کرواتے ہیں. اللہ اکبر. کھجور کے وہ ہیں پیڑ ہیں پر یہ ابھی کے نہیں ہیں, بہت صدیوں پرانے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں پورے کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر جنگ ہوئی تھی, سوچ کر ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا. مطلب اللہ پاک, یہاں پر جنگ ہوئی تھی اس میدان میں. یہاں پر جنگ ہوئی تھی اس جگہ پر. وہ اوپر جو پہاڑ جا رہا ہے وہ صرف چھوڑا ہے زیارت کے لیے اور باقی سب کور اپ کر دیا ہے. یہ میدان ہے وہ, ہم بھی چلتے ہیں اوپر. چل کر دیکھتے ہیں اس جگہ پر جنگ ہوئی تھی. تھوڑا امیجن کریں یہاں پر 1000 ان کا لشکر, یہاں سے ہمارے 336 لائک کچھ اس طریقے سے. پھر اللہ پاک نے یہاں پر مدد بھیجی تھی فرشتوں کی, اور حضور پاک نے جو دعا کی تھی تو جنگ فتح ہونے کے لیے جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ لیا تھا وہ تھا ریگستان کا. تو وہاں پر بارش ہو گئی تو ریگستان میں مطلب وہ دب گئی رہتی, تو چلنے میں آسانی ہو گئی. جو انہوں نے لی تھی تو اس میں کیچڑ ہو گیا تھا. تو پھر اور دوسرے فرشتے آئے تھے, بس اللہ پاک کی مدد ہوئی تھی. اور دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر ہم نے پہلی جنگ فتح کی تھی. سبحان اللہ الحمدللہ. میں اوپر آ چکا ہوں. یہ دیکھیں سامنے ہماری بسز کھڑی ہیں, میں اتنا دور ہوں. سکون ہے ادھر بہت. یہاں پر پہلے پانی ہوتا تھا, یہاں سے نکلتا تھا. اور یہ رہا پورا میدان جنگ بدر. یہ سارا جنگ بدر, وہاں پر خیمہ تھا حضور پاک کا. چلیں شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے یہ ہمیں زیارات نصیب کی. دیکھنا شکر ہے اللہ پاک کا, جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. تو بس چلتے ہیں, نفل ادا کر دیے, دعائیں مانگ لیے, سو تھک گئے. واپس چلتے ہیں. بابا اور مصطفیٰ بھی آ گئے. اب میں جانے کا سوچ رہا تھا تو یہ بھی آ گئے. سوچ رہے ایک ہی دفعہ مل کر زیارت کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ادھر سے دیکھیں ریتی پڑی ہوئی ہے, یہ ہوا چلتی ہے اڑتی ہے پر یہ واپس آ کر ادھر ہی پڑ جاتی. سبحان اللہ, اللہ پاک کی قدرت. چلیں ہم بھی نیچے, بس ماشاءاللہ زیارت ہو گئی, ایمان تازہ ہو گیا. So let's go, we have to go now. دیکھیں پتھر مارے جا رہے ہیں. مجھے صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے کس کی ہے کیونکہ ہمارے گائیڈر نے ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کیا. وہ تو دوسرے گائیڈر سے باتیں پتہ چلی تو ہم بھی آ گئے. پتہ نہیں کس کی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں پتا. ہماری بس چلیں چلتے ہیں. لیٹس گو. یہ ہم قبرستان پر پہنچ چکے ہیں. یہ ہے قبرستان, جنگ بدر کا قبرستان. یہاں پر ہمارے 14 صحابہ آرام فرما رہے ہیں. یہاں پر ان کی قبر مبارک ہیں.
سبحان اللہ. تو ہم نے ان کو پڑھ کر ہدیہ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ رہی سارے صحاباؤں کی قبر ہیں ماشاءاللہ جن پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. 5 مہینے کے لیے اس کا دورے تقریب یہ رہا جبل ملائکہ. اور یہ بھی یہ جو روڈ ان لوگوں نے بیچ سے کاٹ کر, یہ جبل ملائکہ تھا, اس کو کاٹ کر ان لوگوں نے روڈ بنایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اوپر مٹی کیسے اڑ رہی ہے. یہ واپس ادھر ہی آ کر گرے گی اب. سبحان اللہ. تو ہم تھوڑا اوپر جانے کی کوشش میں ہیں تاکہ ہم لوگ اوپر جا کر دیکھیں. ہمارے پاؤں سلپ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہاں کی مٹی بھی. یہاں کی ریتی بھی واہ کیا ریتی ہے سبحان اللہ. یہاں تک چڑھ سکے. چلتے ہیں اوپر بھی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمارا پہلا اور لاسٹ اسٹاپ ہو چکا ہے نماز کے لیے. تو چلتے ہیں واش روم اور فری ہوتے ہیں واش روم سے, پھر چل کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. سو لیٹس گو. تو یہاں سے مصطفیٰ نماز پڑھ کر آ چکا ہے. میں نے تو گاڑی میں ہی پڑھ لی تھی نماز, تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ رکائیں گے. سو یہ یہاں کا یہ سارا سین تھا. یہ مسجد تھی. ہم واش روم سے فری ہو کر آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ مصطفیٰ بھی آ چکا ہے. سو بس چلتے ہیں اور چل کر بس میں بیٹھتے ہیں واپس سے. تو گائز فائنلی ہم لوگ ادھر سے زیارت سے ہو کر آ گئے, پھر آ کر کھانا کھایا, پھر نمازوں پر گئے. تو سارا دن ہمارا بزی ہو گیا الحمدللہ. اب چل رہی نیچے میس میں ایم پر کھانا کھانے. بھوک لگی ہے. لو لیٹس گو.